अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के वाक़यात की अगली कड़ी आपके सामने पेश खिदमत करता हूँ। अगली सुबह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगली सुबह मदीना शरीफ में लोग फ़तह की खुशियाँ मना रहे। काब बिन साद के घर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ख़िलाफ़ बड़ी ख़तरनाक साजिश तैयार हो चुकी थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिलाया गया कि बनो क़रीज़ा ने, जिसका सरदार काब बिन असद था, मदीने के मुहासरे के दौरान अहले कुरैश और गफ्तान के साथ खुफिया मुआहदा किया था, जिसे नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ी ही दानिशमंदी से बेकार कर दिया था। ये वाक़या भी 2-4 रोज़ पहले का था, जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक यहूदी मुखबिर को कत्ल किया था। ये मुखबिर एक छोटे से किले में दाखिल होने का रास्ता देख रहा था, जिसमें मुसलमानों की औरतें और इनके बच्चों को रखा गया था। इस यहूदी मर्द ने एक औरत को अपने मुकाबले में देखकर बड़े गुरूर और रौब के अंदाज में कहा था कि वो यहूदी और मुखबिरे के लिए आया है। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इसकी तलवार का मुकाबला डंडे से किया और उसे हलाक कर दिया था। अल्लाह की कसम, किसी सहाबी ने ललकार कर कहा, इन यहूदियों पर एतबार करना और इनकी बदअहदी पर इन्हें बख्श देना ऐसा ही है जैसे अपना खंजर अपने ही दिल में उतार लिया जाए। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अस्मा और नाफे हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से रिवायत करते हैं कि मारका खंदक के ख़ात्मे पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में हर कोई नमाज असर बनो क़रीज़ा के पास पहुँच कर पढ़े। और एक हदीस में है, जिसके रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, उन्होंने कहा था कि मैं जब तक लश्कर जिब्राईल का गर्द गुबार बनो गमूम में उड़ते हुए देख रहा हूँ। यह उस वक्त की बात है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनो क़रीज़ा को बदअहदी और धोखाधड़ी की सज़ा देने गए थे। तमाम मुहर्रिक़ीन ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों ने चढ़ाई कर दी और बनो क़रीज़ा के किलाबंद बस्ती को मुहासरे में ले लिया। हदीस के मुताबिक साद बिन माद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बनो क़रीज़ा के सरदारों के पास इस पैगाम के साथ भेजा गया कि या तो वो अपनी बदअहदी की सज़ा खुद तजवीज़ कर लें। साद बिन माद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ख्मी थे। खंदक की लड़ाई में उन्हें कबीला कुरैश के एक आदमी हब्बान बिन अरफा की बर्छी लगी। लैस बिन मोशान, योहावा और यहूदियों के 3-4 सरकर्दा आदमी अभी तक काब बिन असद के पास बैठे हुए थे। जरेद बिन मुसैयब भी वहीं था। उन्होंने अपनी साजिश का वक्त रात का मुकर्रर किया, लेकिन एक यहूदी दौड़ता हुआ अंदर आया। मुसलमान आ रहे हैं, उसने घबराहट में कांपती हुई आवाज़ में कहा। साफ नज़र आता था कि वो दोस्त बनकर नहीं आ रहे हैं। गर्द बता रही है कि वो चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। गर्द दाएं बाएं फैल रही है। देखो, उठो और देखो। काब बिन असद दौड़ता हुआ बाहर निकला और किले के बुर्ज में चला गया। वहाँ से दौड़ता हुआ उतरा और लैस बिन मोशान के पास पहुँचा। मुक़द्दस मोशान, काब बिन असद ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, क्या आपका जादू उन बर्चियों तलवारों को तोड़ सकता है जो हमें कत्ल करने के लिए आ रही हैं? खुदा यहूद की कसम, काब बिन असद ने कहा, यह मुखबरी नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने की है। मुझे मालूम न था कि वो मुसलमान हो चुका है। मुसलमान मुहासरे की तरतीब में आ रहे हैं, हम निकल नहीं सकेंगे। इन दोनों को निकाल दो। लैस बिन मोशान ने कहा, योहावा जरेद को साथ लेकर पिछले दरवाजे से निकल जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। आप ऊपर क्यों नहीं जाते? लैस बिन मोशान ने कहा। काब बिन असद ने कहा, आपका वो इल्म और जादू कहाँ गया जो तुम इस राज को समझ नहीं सकते? बूढ़े लैस ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को एक दिन में ख़त्म नहीं कर दिया था। योहावा और जरेद बिन मुसैयब पिछले दरवाजे से निकल गए और लैस बिन मोशान भी चल पड़ा। मुसलमान बनो क़रीज़ा की बस्ती के करीब आए तो औरतों और बच्चों में हड़बोंक बपा हो गई और भगदड़ मच गई। औरतों और बच्चों
بچے اپنے گھروں کو بھاگے ہوئے جا رہے تھے، کوئی آدمی مقابلے کے لیے باہر نہ آیا، جو مسلمان ٹیکریوں کی طرف محاصرے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں دو آدمی اور ایک عورت نظر آئی، تینوں بھاگے جا رہے تھے۔ بوڑھا آدمی جو بوڑھا تھا، عورت اپنے ساتھی کو گھسیٹ رہے تھے، اپنے ساتھی کو گھسیٹ رہے تھے۔ وہ اس عمل کے زیر اثر تھا جسے آج ہپنوٹزم کہا جاتا ہے۔ یہوہ اپنی محبت کی خاطر اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اسے یہی ایک خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جرید مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور لیس جرید کو اس لیے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں تھا کہ اسے کسی اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کے لیے استعمال کرے گا، لیکن جرید لیس کے عمل تنوین کے زیر اثر بار بار کہتا تھا کہ کہاں ہے وہ جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے؟ وہ ہم میں سے ہے، وہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا، چھوڑ دو مجھے مدینہ جانے دو۔ ایک مسلمان نے ٹیکری پر کھڑے ہو کر انہیں للکارا اور رکنے کو کہا۔ لیس اور یحییٰ نے پیچھے دیکھا، وہ جرید کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جرید نے تلوار نکال لی۔ کہاں ہے وہ محمد؟ جرید نے تلوار لہرا کر ایک ٹیکری کی طرف آتے ہوئے کہا، وہ ہم میں سے ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یحییٰ میری ہے، وہ للکارتا ہوا آ رہا تھا۔ یحییٰ ہبل اور عزیٰ سے زیادہ مقدس ہے میرے لیے، سامنے لاؤ اپنے نبی کو۔ کون مسلمان اپنے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی توہین برداشت کرتا؟ جس مسلمان نے ان تینوں کو للکارا تھا، اس نے کمان میں تیر ڈالا، اور دوسرے لمحے یہ تیر جرید بن مسیب کی دائیں آنکھ میں اتر کر کھوپڑی کے اندر دور تک پہنچ گیا۔ جرید کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرا اس کا ہاتھ دائیں آنکھ پر چلا گیا۔ اس نے تیر کو پکڑ لیا، وہ رک گیا، اس کا جسم ڈولا اور پھر اس کے گھٹنے زمین سے جا لگے۔ اس کے جس ہاتھ میں تلوار تھی وہ اس طرح زمین پر جا کے لگی کہ تلوار کی نوک اوپر تھی۔ جرید بڑے زور سے آگے کو گرا، تلوار کی نوک اس کی شہرگ میں اتر گئی۔ وہ ذرا سا تڑپا اور ہمیشہ کے لیے بے حس و بے حرکت ہو گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زخمی تھے، کعب بن اسد کے دروازے پر جا کر رکے اور دستک دی۔ کعب نے غلام بھیجنے کے بجائے خود دروازہ کھولا۔ بنو قریظہ کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیرے قبیلے کے بچے نے دیکھ لیا ہے کہ تیری بستی ہمارے گھیرے میں ہے۔ کیا تو کہتا ہے کہ تو نے وہ گناہ نہیں کیا جس کی سزا آج تیرے پورے قبیلے کو ملے گی؟ تو نے سوچا نہیں تھا کہ بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ کعب بن اسد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے انکار نہیں، لیکن میں نے وہ گناہ کیا نہیں جو ابو سفیان مجھ سے کرانا چاہتا تھا، اس لیے نہیں کیا کہ تو اسے یرغمال میں اونچے خاندان کے آدمی مانگتا تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس سے پہلے تو نے اسے کہہ دیا تھا کہ تیرا قبیلہ مدینہ کے ان مکانوں پر شب خون مارے گا جن میں ہماری عورتیں اور بچے تھے۔ تو نے ایک مخبر بھی بھیجا تھا۔ بد انسان، تو نہ سوچ سکا کہ مسلمانوں کی صرف ایک عورت بیدار ہوئی تو وہ یہودی کی شیطانیت کو صرف ایک ڈنڈے سے کچل دے گی۔ میں جانتا ہوں تمہیں۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ہے کہ میں نے تم سے بدعہدی کی ہے۔ کعب بن اسد نے شکستہ خوردہ آواز میں کہا، تم یہ جان لو یہ خبر غلط نہیں، میں نے جو کچھ کیا اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے کیا۔ اب اپنے قبیلے کے لیے سزا بھی خود ہی مقرر کر دے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو جانتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والے قبیلے کو کیا تاوان دینا پڑتا ہے؟ اگر تو خود اپنی سزا کا فیصلہ نہیں کرتا تو بھی تجھے معلوم ہے کہ تیرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ کیا تو بنو قینقاع اور بنو قریظہ کا انجام بھول گیا؟ مجھے اس زخم کی قسم جو میں نے خندق کی لڑائی میں کھایا ہے، تیرے قبیلے کا انجام ان سے زیادہ برا ہوگا۔ ہاں سعد، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں میرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق میرے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتیں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کم از کم وہ زندہ تو رہیں گے۔
صرف زندہ نہیں رہیں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ خدا کے سچے نبی کے پیروکار بن کر باعزت زندگی بسر کریں گے، اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکالو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے رسول کریم سے کہا بنو قریظہ نے اپنی سزا خود مقرر کی ہے، ان میں سے جو آدمی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو تحویل میں لے لیا جائے۔ سب نے دیکھا کہ بنو کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے، محاصرے میں سے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ و فساد و بدعہدی سے بھری پڑی ہے، اسے خدا کی دھتکاری ہوئی قوم اسی لیے کہا گیا ہے۔ ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی اسے یہودیوں نے نقصان پہنچایا۔ چنانچہ بنو قریظہ کو بخش دینا بڑی خطرناک حماقت تھی۔ مسلمانوں نے اس قبیلے کے ایسے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے، اور بوڑھے لوگوں، عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دو مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے 25 روز بنو قریظہ کو محاصرے میں رکھا۔ آخر یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور یہ فیصلہ کر کے آئے کہ بنو قریظہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت میں لے لیا جائے۔ جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعے سے باہر نکل آئے۔ مدینہ میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے 2 قبیلوں بنو نضیر اور بنو قینقاع کو بھی ایسی ہی بدعہدی اور فتنہ پروازی پر سزا دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے کچھ یہودی شام کی طرف بھاگ گئے تھے۔ شام میں رومیوں کی حکومت تھی۔ ایک عیسائی بادشاہ ہرکل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بدعہدی کی۔ ادھر مدینہ میں مسلمان بنی قریظہ کو قتل کر رہے تھے، ادھر ہرکل بنو نذیر اور بنو قینقاع کا قتل عام کر رہا تھا۔ ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہشام بن عروہ نے بیان کی ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ ہشام بن عروہ نے یہ بھی کہا کہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے میں برچی لگی تھی، بنو قریظہ کو سزا دی جا چکی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سعد بن معاذ کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ لگا کر اس میں انہیں رکھا گیا تاکہ ان کے زخم کی دیکھ بھال آسانی سے ہوتی رہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس خیمے میں لیٹ گئے لیکن اٹھ بیٹھے اور انہوں نے خدائے بزرگ و برتر سے دعا مانگی کہ ان کی ایک خواہش ہے کہ ہر اس قوم کے خلاف لڑیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی نہیں سمجھتی، مگر لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے خدائے بزرگ و برتر سے التجا کی کہ مسلمانوں کو کوئی اور لڑائی لڑنی ہے تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لیے زندگی عطا فرما، اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو میرے زخم کو کھول دے، میں تیری راہ میں جان دے دوں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا 3-4 آدمیوں نے سنی تھی لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ صبح کسی نے دیکھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے سے خون بہہ بہہ کر باہر آ رہا ہے۔ خیمے میں جا کر دیکھا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی، خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے سینے کا زخم کھل گیا تھا۔ بنو قریظہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی۔ خدا کی قسم، بنو قریظہ کو اس کے بدعہدی کی سزا ملی ہے اور اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ جو گستاخی کی۔ ابو سفیان نے کہا اگر اس کا قبیلہ مدینہ پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی، ہم بنو قریظہ کو موت کے بجائے مال غنیمت دیتے۔ کیوں خالد، کیا بنو قریظہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا؟
خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اسے اس کی بات پسند نہ آئی ہو۔ کیا تم بنی قریظہ کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ مدینہ سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکا نہیں کر سکتی۔ خالد نے کہا، بدعہد کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیہ کے تحفظ کے لیے، فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مسلمانوں نے نہیں، طوفان و آندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، اور پھر ہمارے پاس خوراک بھی نہیں رہی تھی۔ تم لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آگے کا حصہ پیش خدمت کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔